बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या तफ़सील से सुनाने जा रहा हूँ। कैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में ढकेल दिया था और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैसे मिस्र पहुँचे, मिस्र में उन्हें क्यों जेल में डाला गया और वो वहाँ का बादशाह कैसे बने। इस वाक़या को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें। और आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर लें। प्यारे दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक के दूसरे बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इब्रानी भाषा में हज़रत याकूब का नाम इसराइल है। यह इसरा और ईल दो शब्दों से बना है और अरबी में इसका तर्जुमा अब्दुल्लाह किया जाता है। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक से जुड़ा ख़ानदान जो हज़रत याकूब यानी इसराइल की नस्ल से है, बनी इसराइल कहलाता है। हज़रत याकूब का जिक्र कुरान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम 10 जगह आया है। सूरह यूसुफ में जगह जगह ज़मीरों और औसाफ के लिहाज से, कुछ दूसरी सूरतों में औसाफ के एतबार से उनका तज़किरा मौजूद है। असल में कुरान पाक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जलीलुल क़द्र नबी, सहाबे सब्र व अजीमत और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बुज़ुर्ग बाप होने की तरफ तवज्जो दिलाता है। हज़रत याकूब अल्लाह के बरगज़ीदा पैगम्बर थे, कनान के लिए भेजे गए थे। उन्होंने वर्षों इस खिदमत को अंजाम दिया। उसके 12 लड़के थे। खुद उनका और उनकी औलाद का जिक्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तफसीलात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिक्र में मौजूद है। जो आगे आता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख़ानदान। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। उनके यह शरफ़ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और उनके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है। कुरान में इनका जिक्र 26 बार आया है और इनको यह भी फ़ख्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरह यूसुफ कुरान में मौजूद है, जो सबक और नसीहत का बेनज़ीर ज़ख़ीरा है। इसीलिए कुरान अजीज में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़याओं को अहसनुल क़सस कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और यूसुफ के भाई। शुरू ज़िंदगी ही से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिमागी और फितरती इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमायाँ थी। साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पेशानी का चमकता हुआ नूरे नबूवत पहचानते और अल्लाह की वाह के ज़रिए इसकी इत्तिला पा चुके थे। इन वजहों से वे अपनी तमाम औलाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और यह मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से बेहद साख और नाकाबिले बर्दाश्त थी। और वे हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे कि या तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डालें और या फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ही को अपने रास्ते से हटा दें ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद भरे ख्यालात को ज़बरदस्त ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज व चाँद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो उसकी सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना यह ख्वाब किसी के सामने न दोहराना। ऐसा ना हो कि उनको सुनकर तेरे भाई बुरी तरह पेश आए, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ है और वाज़ेह है, लेकिन हसद
की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने की मजबूर कर ही दिया। सभी भाइयों में से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो, उसको गुमनाम कुएं में डाल दो कि उठा ले जाए उसको कोई मुसाफिर, अगर तुमको करना ही है। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हजरत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, क्या बात है कि तुझको यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं है, हालांकि उसके खैरख्वाह हैं। हजरत याकूब समझ गए कि उनके दिलों में खोट है। हजरत याकूब ने कहा, मुझे इससे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम इसको ले जाओ, और मुझे यह डर है कि उसको भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल रहो। यूसुफ के भाई ने यह सुनकर एक जुबान होकर कहा, अगर खा गया इसको भेड़िया, जबकि हम ताकतवर हैं, तो बेशक इस शक्ल में तो हमने सब कुछ गवा दिया। गरज यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी ना था और मुद्दत से सूखा पड़ा था, और वापसी में उसकी कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हजरत याकूब के पास आए और कहने लगे, ए अब्बा, अगरचे हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाएं, मगर आपको हरगिज यकीन न आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ को भेड़िया उठाकर ले गए। हजरत याकूब ने यूसुफ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ ना था और न चाक दमा था। फौरन हकीकत भांप गए, मगर भड़कने, तान व तशनी करने और नफरत व हकारत अपनाने के बजाय पैगंबराना इल्म व फरासत के साथ यह बता दिया कि हकीकत छिपाने की कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा ना सके। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, यह हरगिज नहीं, बल्कि बना दी है तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बात। अब सब्र ही बेहतर है, और जो बात तुम जाहिर करते हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। यूसुफ और गुलामी। इधर ये बातें हो रही थी, उधर हिज्जाई इस्माइलियों का एक काफिला शाम से मिस्र को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाला। यूसुफ को देखकर जोश से शोर मचाया। गरज इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस्माइल ताजिरों के काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस्र ले गए और बाजार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उस वक्त शाही खानदान का एक रईस और मिस्री फौजों का अफसर पोतीफार बाजार में गुजर रहा था। उसने उनको खरीद लिया और अपने घर लाकर बीवी से कहा, इसको इज्जत से रखो, कुछ अजब नहीं कि यह हमको फ़ायदा बख्शे या हम इसको अपना बेटा बना ले। पोतीफार ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औलाद की तरह इज्जत व एहतराम से रखा और अपने तमाम मामले और दूसरी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दी। यह सब कुछ अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो रहा था और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को। और अल्लाह फरमाते हैं, और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को उस मुल्क में और इस वास्ते कि उसको सिखाए बातों का नतीजा और मतलब निकालना। और अल्लाह ताकतवर रहता है अपने काम में, लेकिन अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। अजीज़े मिस्र की बीवी और यूसुफ। कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद अब हजरत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई। वह यह कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी और आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू न था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अजीज़े मिस्र की बीवी दिल पर काबू न रख सकी
اور یوسف پر وانوار نثار ہونے لگی۔ مگر نبوت کے لیے منتخب آدمی سے بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ عزیز کی بیوی کے ناپاک ارادوں کو پورا کرے قرآن میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر اس طرح سے ہے: اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے معاملے میں، اور دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی آ میرے پاس۔ یوسف نے کہا خود کی پناہ۔ بہرحال حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا اور دروازہ کسی طرح کھل گیا۔ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچیرا بھائی کھڑے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، کہنے لگی اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا اور فیصلہ کیا عورت کے ہی گھرانے کے ایک آدمی نے کہ اگر یوسف کا پیرہن سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ جب اس کی قمیض کو دیکھا گیا تو پیچھے سے چاک تھا۔ وہ بے شک اے عورت یہ تیرے مکر و فریب سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف تو اس معاملے سے درگزر کر، اور ایسے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو بے شک خطا کار ہے۔ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دیا، مگر بات چھپی نہ رہ سکی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جب اس معاملے کا چرچا پھیلا تو شہر کے کچھ عورتیں کہنے لگی دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی، چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو وہ کھلی بدچلنی میں پڑی گئی۔ پس جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کو سنا تو اس کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور دستور کے مطابق ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف کو ان عورتوں نے دیکھا تو اس کی بڑائی کی قائل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار پکار اٹھی، یہ تو انسان نہیں ضرور ایک فرشتہ ہے، بڑے رتبے والا فرشتہ۔ عزیزی کی بیوی بولی تم نے دیکھا یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے۔ عزیزی کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا، مگر میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ حضرت یوسف نے جب یہ سنا اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے چرتر اپنے بارے میں دیکھا تو اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی اور کہنے لگے۔ یوسف نے کہا اے میرے پالن ہار، جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے مجھے اس کے مقابلے میں قید خانے میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی اور جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے ہی ہو جاؤں۔ بس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب عزیز مصر نے یوسف کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر ہی لیا کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دل سے نکل جائے، یہ چرچے بند ہو جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا۔ یوسف علیہ السلام کے جیل میں تورات میں ہی ہے کہ یوسف کے علمی اور عملی جوہر قید خانے میں بھی نہ چھپ سکے، اور قید خانے کا داروغہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و
انصرام اس کے سپرد کر دیا اور وہ قید خانے بالکل مختار ہو گئے۔ قید خانے میں دعوت و تغلیب۔ ایک اچھا اتفاق دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان اور قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا تھا شاہی باورچی خانے کا داروغہ۔ ایک دن میں دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک ساقی نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہے ان میں سے ایک علم یہ بھی عطا فرمایا ہے، میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں، مگر تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو بوجھو۔ اے مجلس کے ساتھیوں، تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو اکیلا اور سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے؟ صرف کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کا نہ کرو، یہ سیدھا دین اور یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، دوستوں، جس نے دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، پھر وہ آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیاں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف جب خواب کی تعبیر سے فارغ ہو گئے تو ساقی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائے گا فرمانے لگے، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ساقی کو جب رہا کیا گیا تو اس کے اپنی مشغولیتوں میں کچھ بھی یاد نہ رہا اور کچھ سال تک اور یوسف کو جیل میں رکھنا پڑا۔ فرعون کا خواب۔ حضرت یوسف ابھی جیل میں ہی تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی گایوں کو نگل گئی اور 7 سرسبز و شاداب بلیاں ہیں اور 7 سوکھی بلیوں نے ہری بلیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا اور فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا۔ درباری اس خواب کو سن کر تردد میں پڑ گئے۔ اس بیچ ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف کی دی گئی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کچھ مہلت دی جائے تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے۔ حضرت یوسف نے اس وقت خواب کی تعبیر دی اور صحیح تدبیر بھی بتلا دی جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہا، تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بلی میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برسوں سختی کھا جائیں گے۔ جو رکھا تم اس کے واسطے، مگر تھوڑا تو روک رکھو بیج کے واسطے، پھر آئے گا 1 برس، اس کے پیچھے اس میں ورشوں ہوگی لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑو گے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا سنایا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کا معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسی آدمی
کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا دوت حضرت یوسف کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ جانچ کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں کو خوب جانتا ہے۔ گرج بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی صحیح حقیقت کیا ہے، جب کہ تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ ایک زبان ہو کر بولی، ماشاء اللہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی اور وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ دی۔ کندن تھی اور ذلت و رسوائی کے ڈر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈولے ڈالے، اپنا دل ہار بیٹھے۔ بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اس طرح اب وہ وقت آ گیا کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، یعنی شاہی دربار میں مجرموں کے جرم کا احترام کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں کے پاک ہے۔ فرعون پر جب حقیقت واضح سے ہو گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف کی عظمت و جلالت کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ فرعون کے اس حکم کے تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو فرعون نے کہا، بے شک آج کے دن تو ہماری نگاہوں کے بڑے اقتدار ہے، اور ان سے معلوم کیا کہ میرے خواب میں اکال کا ذکر ہے، اس کے بارے میں مجھ کو کیا کیا اپائے کرنے چاہیے۔ حضرت یوسف نے جواب دیا، اپنے راجیہ کے خزانوں پر اپنا مجھے مختار اختیار والا کر دیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف کو اپنے پورے راجیہ کا مکمل ذمہ دار بنا دیا اور شاہی خزانے کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسف کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارض، زمین پر پورا مالک و مختار عطا کر دی۔ سورہ یوسف میں تمکین فی الارض کی خوشخبری 2 بار سنائی ہے۔ غرض حضرت یوسف نے مصر راجیہ کی مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدبیریں شروع کر دی جو 14 سال کے اندر فائدہ مند ہو سکے اور پبلک اکال کے دنوں میں بھی بھوکے اور پیشان حالی سے بچی رہ سکے۔ اکال اور یعقوب علیہ السلام کا خاندان۔ غرض جب اکال کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں سخت اکال پڑا، اور کنعان میں حضرت یعقوب کے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ حفاظت سے رکھا ہوا ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعان کے قافلہ مصر کے عزیز سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا، اور یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے۔ وہ جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ تورات کا بیان ہے کہ یوسف کے بھائیوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا
اور اس طرح ان کو یوسف کے سامنے حاضر ہو کر آمنے سامنے بات کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب، سگے بھائی بنیامین اور گھر کے حالت کو خوب کھرید کر پوچھا، اور جب یوسف نے ان کا سامنا مہیا کر دیا تو کہا، اب آنا تو اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں نے تمہیں غلہ پوری تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے بہتر مہمان نواز ہوں، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو، نہ تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی، نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گے۔ پھر یوسف کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے قصبوں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی ہے، تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھے تو وہ عجب نہیں کہ پھر دوبارہ آئے۔ جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے تمام حالات اپنے باپ یعقوب کو سنائے اور ان سے کہا کہ مصر کے والی ذمہ دار مالک نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلے کی خرید کا دھیان کرنا جب تک کہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ۔ اسی لیے اب آپ کو چاہیے کہ ان کو ہمارے ساتھ کر دیں، ہم اس کے ہر طرح کی نگہبان اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یعقوب نے کہا، کیا میں تم پر بنیامین کے بارے میں ایسا ہی اعتماد کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سو اللہ کی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، اے باپ، اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے؟ اب ہمیں اجازت دے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لائیں اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو۔ غرض عہد و پیمان کے بعد یوسف کے بھائیوں کا قافلہ دوبارہ مصر کو روانہ ہوا اور اس بار بنیامین بھی ساتھ تھا۔ حضرت یعقوب نے ان کو رخصت کرتے وقت نصیحتیں فرمائیں۔ پھر جب یہ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا، تو یہ احتیاط ان کو اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، مگر یہ ایک خیال تھا یعقوب کے جی میں جو اس نے پورا کر لیا، اور بے شک وہ علم تھا اور ہم نے ہی اس کو یہ علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس بیچ یہ کہ جب یوسف کے بھائیوں کنعان سے روانہ ہوئے تو راستے میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی اس کو باپ کی محبت کا طعنہ دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خاص طور پر اس کو کیوں بلایا ہے۔ اور جب یہ لوگ منزل مقصود پر پہنچے اور جب یہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا، اس سے دھیرے سے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس جو بدسلوکی یہ تیرے ساتھ کرتے آئے ہیں تو اس پر غمگین نہ ہو۔ کنعان قافلہ کچھ دنوں کے قیام کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا یہ لوگ لے جا سکے،
حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے پیارے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لے، لیکن مصر کی حکومت کے قانون کے مطابق کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف اس وقت حقیقت کو کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر شاہی پیمان کو بنیامین کی خرجی میں رکھ دیا تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی رہے۔ اس یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے قصبے میں کٹورا رکھ دیا۔ کنعان کے اس قافلے نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یوسف کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ نہیں ملا۔ سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اسی لیے انہوں نے ہی چوری کی ہے۔ فوراً دوڑے اور چلائے۔ پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والوں، تم تو البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے ان کی اور منہ کر کے، تمہارے کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ کرندے بولے، ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیمان، اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک اونٹ کا بوجھ، اور میں ہوں اس کا ضامن۔ وہ بولے، خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے مصر کے ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ وہ کرندے بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے؟ کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہے کہ جن کے سامانوں میں ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے۔ ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس مرحلے کے بعد یہ معاملہ عزیز مصر کے سامنے پیش ہوا اور ان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے قصبے میں وہ پیالہ موجود تھا۔ پھر یوسف نے ان کی خرجیاں دیکھنی شروع کی۔ آخر میں وہ برتن نکالا اپنے بھائی کی خرجی سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوں خفیہ تدبیر کر دی گئی ہم نے یوسف کے لیے، وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی بنیامین کو ان بادشاہ مصر کے طریقے کے مطابق، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ اس طرح بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، اور یوسف کے بھائیوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو باپ کو عہد و پیمان یاد آ گیا کہ اور خوشامد بھرے عرض معروض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائی۔ یہ طریقہ بھی کامیاب نہ ہو سکا تو آپس میں مشورے سے یہ طے پایا کہ والد بزرگوار کو صحیح صورت بتلا دی جائے، اور کہا کہ وہ اس طرح واقعے کی تصدیق دوسرے قافلوں والوں سے بھی کر لیں۔ اس مشورے کے مطابق یوسف کے بھائی کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب سے بن کچھ گھٹائے بڑھائے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب یوسف کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اسی لیے فرمایا، تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے کہ واقعہ یوں نہیں ہے، بنیامین اور چوری، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن تو نہیں کہ ایک دن ان گم لوگوں کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے۔ بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اور ان کی اور سے رخ پھیر لیا اور فرمانے لگے، آہ یوسف کی جدائی کا غم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی زیادتی کی وجہ سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی اور سینہ غم کی جلن سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم
آپ ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دے دو گے؟ حضرت یعقوب نے یہ سن کر فرمایا، میں کچھ تمہارے شکوہ تو نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور غم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں اللہ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہرحال حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے فرمایا، دیکھو ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اسی لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کافروں کا سیوا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا اور شاہی دربار میں پہنچ کر اپنی پریشانی بیان کی اور خصوصی لطف و کرم کی درخواست بھی کی۔ حضرت یوسف نے پریشانی کا حال سنا تو دل آیا اور آپ سے ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائے اور راز ظاہر نہ ہونے دے۔ آخر فرمانے لگے، کیوں جی، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بھائیوں نے یہ امید کے خلاف سن کر کہا، کیا تو واقعی یوسف ہی ہے؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا منجایا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جو آدمی بھی برائیوں سے بچے اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ نیک لوگوں کو اجر برباد نہیں کرتا۔ یوسف کے بھائی یہ سن کر کہنے لگے، خدا کی قسم، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہم پر برتری و بلندی بخشی اور بے شک ہم پوری طرح قصوروار تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی خستہ حالی اور پشیمانی کو دیکھا تو پیغمبرانہ رحمت اور عفو و درگزر کے ساتھ فوراً فرمایا، آج کے دن میری اور سے تم پر کوئی پھٹکار نہیں، اللہ تمہارا قصور بخشے اور وہ تمام رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف نے یہ بھی فرمایا، اب تم کنعان واپس جاؤ اور میغ پیرہن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ یوسف کی خوشبو ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ ادھر یوسف کے بھائیوں کا قافلہ کنعان کو یوسف کا پیرہن لے کر چلا تو ادھر حضرت یعقوب کی واہ الہی نے یوسف کی خوشبو سے مہکا دیا۔ فرمانے لگے، اے یعقوب کے خاندان، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے، خدا کی قسم، آپ تو اپنے اسی پرانے خوت میں پڑے ہو، یعنی اس قدر مدت گزر جانے کے بعد بھی، جبکہ یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، تمہیں یوسف ہی رٹ لگی ہوئی ہے۔ کنعان کے قافلہ واپس پہنچا تو وہی ہوا جس کی اور حضرت یوسف نے اشارہ کیا تھا۔ پھر جب بشارت دینے والا آ پہنچا تو اس نے یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، بس اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ یعقوب نے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یوسف کے بھائیوں کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ شرم و ندامت میں ڈوبے ہوئے، سر جھکائے ہوئے بولے، اے ابا، آپ اللہ کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، بے شک ہم خطا کار اور قصوروار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بہت جلد میں اپنے رب سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعقوب کا خاندان مصر میں
गरज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सब खानदान को लेकर मिस्र रवाना हो गए। तौरात के मुताबिक मिस्र आने वाले 70 लोग थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इत्तला हुई कि इसके वालिद खानदान समेत शहर के करीब पहुंच गए तो वह फौरन इस्तकबाल के लिए बाहर निकले। हजरत याकूब ने एक लंबी मुद्दत के बाद बेटे को देखा तो सीने से चिमटा लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद से अर्ज किया कि अब आप इज्जत व एहतराम और अमन व हिफाजत के साथ शहर में तशरीफ़ ले चले। हजरत यूसुफ के वालिद माजिद और तमाम ख़ानदान को शाही सवारियों में बिठाकर शहर और शाही महल में उतारा। इसके बाद एक दरबार सजाया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को शाही तख्त पर जगह दी गई। इसके बाद खुद हजरत यूसुफ शाही तख्त पर बैठे। उस वक्त दरबारी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक तख्त के सामने ताज़ीम के लिए सजदे में गिर पड़े। ताज़ीम का यह तरीका शायद पिछले नबियों में जायज़ रहा हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की ताज़ीम को अपनी उम्मत के लिए हराम करार दिया है और उसको जाते इलाही के लिए मखसूस बनाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम ख़ानदान वालों ने भी यही अमल किया। यह देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बचपन का ज़माना याद आ गया और अपने वालिद से कहने लगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अब्बा जान, यह है ताबीर उस ख्वाब की जो मुद्दत हुई। मैंने देखा था मेरे परवरदिगार ने उसे सच्चा साबित कर दिया। ऊपर के वाक़ियात के अच्छे खात्मे से मुतासिर होकर यूसुफ बेख्तियार हो गए और अल्लाह की जनाब में इस तरह दुआ की, ए परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और बातों का मतलब और नतीजा निकालना तालीम फरमाया। ए आसमान व ज़मीन के बनाने वाले, तू ही मेरा कारसाज है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो यह भी कीजिए कि दुनिया से जाऊं तो तेरी फर्मा बरदारी की हालत में जाऊं और उन लोगों में दाखिल हो जाऊं जो तेरे नेक बंदे हैं। तौरात के मुताबिक इस वाक़िया के बाद हजरत यूसुफ का तमाम ख़ानदान मिस्र में ही आबाद हो गया। वफ़ात। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के लंबे अरसे को मिस्र में ही गुजारा और जब उनकी उम्र 110 साल की हुई तो उनकी वफ़ात हो गई। तो उनको हुनूत मम्मी करके ताबूत में महफूज रख दिया और उनकी वासियत के मुताबिक जब मूसा के ज़माने में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो उसके ताबूत को भी साथ लेते गए और अपने बाप दादा की सरजमीन में ही ले जाकर सुपुर्दे खाक कर दिया। बताया गया है कि इनकी कब्र नाबलस के आसपास है। यह कन्नान का इलाका है जिस पर अब बनी इसराइल का कब्जा है।